प्रोग्राम फोर साइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। रूस की यूक्रेन में जंग को साल मुकम्मल हो चुका है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूरोप में होने वाली ये सबसे बड़ी जंग करार दी जा रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस जंग का एक साल मुकम्मल होने पर कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन को फतह नहीं कर सकता। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी अमरीका के साथ जौहरी हथियारों की तखफीफ का मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। यूक्रेन जंग से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे दुनिया भर में तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ है। यूक्रेन और रूस की तरफ से आदाद शुमार खुफिया रखे जाने की वजह से असल जानी नुकसान मालूम नहीं, लेकिन ज़राए अबलाग में शाया इत्तलात के मुताबिक जंग में फ़ौजियों और आम शहरियों की अमवात की तादाद लाखों में है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली के 3 माह पहले के आदाद शुमार के तखमीने के मुताबिक नवंबर तक 1 लाख रूसी फौजी और 40,000 यूक्रेनी फौजी जख्मी या मारे जा चुके हैं। पिछले साल जब जंग शुरू हुई तो तज्जियाकारों का ख्याल था कि रूस अगर दिनों में नहीं तो चंद हफ्तों के अंदर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जा कर लेगा, लेकिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे के बावजूद रूसी अफवाज को सख्त मज़ाहमत का सामना रहा। रूस की यूक्रेन में इस जंग के दौरान क्या अहम मोड़ आए और इस जंग ने यूक्रेन, रूस और दीगर दुनिया पर क्या असर डाला है, इस पर बात करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में, जिसके लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार जावेद राना, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले और जंग से पहले यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ से ज़ायद थी। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से लाखों यूक्रेनी बाशिंदे जान बचाने की खातिर मुल्क छोड़कर जा चुके हैं और लाखों ऐसे भी हैं जो मुल्क के अंदर दरबदर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के मुताबिक फरवरी 2023 तक यूरोप भर में यूक्रेन से आने वाले 80 लाख महाजरीन रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि नवंबर 2022 तक यूक्रेन की सरहद पर 1 करोड़ 55 लाख अफराद की नकलो हमल रिकॉर्ड की जा चुकी है। जंग की वजह से यूक्रेन के अंदर 59 लाख अफराद दरबदर हो चुके हैं। यूक्रेन में जंग से मुतासिर होने वालों में बहुत से ऐसे गैर मुल्की भी हैं जो यूक्रेन को अपना घर बना चुके हैं। इसी हवाले से हम कुछ बातचीत करेंगे और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार जनाब जावेद राना साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्तिया सर प्रोग्राम के लिए। रूस के यूक्रेन में जंग को 1 साल मुकम्मल होने पर हम बातचीत कर रहे हैं और इस जंग को ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे जंग अज़ीम के बाद यूरोप में होने वाली ये पहली बड़ी जंग है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वाकई ये पहली बड़ी जंग है दूसरी जंग अज़ीम के बाद? और ये भी कहा गया कि जितनी ज़्यादा तब्दीलियां दुनिया में इस जंग के दौरान रोनुमा हुई हैं, कई ऐसे अहम मोड़ आए हैं जिसकी वजह से दीगर ममालिक पर गहरे असरात पड़े हैं। आप क्या समझते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग ने दुनिया पर क्या असरात छोड़े हैं? देखें, पहली बात ये कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये सबसे बड़ी जंग शायद नहीं है। उसकी वजह ये है कि इससे पहले रूस जो है 80 की दहाई में जो है अफ़गानिस्तान पे हमला कर चुका है। उसमें अमलन सोवियत यूनियन एक तरफ था और चंद मुल्कों के सिवा जो है बाकी सारी दुनिया जो है, ख़ास तौर पे जो मगरबी ममालिक थे, मुसलमान ममालिक थे, वो एक तरफ थे और उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर जो है सोवियत यूनियन को शिकस्त दी गई। तो मेरा ख़्याल ये है कि इन टर्म्स ऑफ साइज़ वो इससे कहीं बड़ी जंग थी। और उसके बाद आप ये देख लें कि दूसरी जंग जो है 9/11 के बाद कि पूरी दुनिया एक तरफ थी और अफ़गान तालिबान जो हैं वो एक तरफ थे। तो उन अफ़गान तालिबान ने 51 मुल्कों को शिकस्त दी, 20 साल लंबी जंग लड़ी गई। और अब इनका ख्याल ये था यूरोप का कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को लंबे अरसे तक खपाया है और उसके बाद सोवियत यूनियन नहीं रहा दुनिया के नक्शे पे, रशिया बच गया है, तो अब रशिया के साथ वही हशर जो है यूक्रेन के अंदर करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप 1 साल का पूरा जायज़ा लें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसकैलकुलेशंस हुई हैं। एक आम तौर पे ख्याल किया जाता था कि यूक्रेन के ऊपर रशिया का जो कब्ज़ा है वो हफ्तों की बात है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो नहीं हो सका, ये एक मिसकैलकुलेशन थी। लेकिन दूसरी एक मिसकैलकुलेशन जो है वो यूक्रेन के ऊपर यूरोप की और ख़ास तौर पे अमेरिका की है। उनका ये ख्याल ये है कि सोवियत यूनियन जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर उसको तोड़ दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबी जंग में, उसी तरह जो रशिया जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, गालिबन दुनिया का जो रकबा है 11वां
اس کا 1/10 اور مے بی 1/11 آف دی انٹائر ورلڈ جو ہے وہ اس وقت رشیا کے پاس ہے. تو رشیا کے پاس بہت زیادہ ایک ٹیریٹوریل گہرائی ہے، علاقے کی گہرائی بہت زیادہ ہے، ٹیریٹوریل ڈیپتھ ہے. اور یورپ جو آپریشنل پارٹ ہے ٹیریٹوریلی، وہ تو زیادہ تر یورپ کے میں آتا ہے. ماسکو بھی یورپ میں ہے، بیشتر حصہ جہاں پہ آبادی ہے وہ یورپ میں ہے. باقی حصہ جو ہے وہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ شمالی ایشیا کے اندر ہے، وہ رشیا کا ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے، اس کو توڑنا اس انداز میں اتنا آسان نہیں ہے جتنا امریکہ کا یہ خیال ہے. تو پہلے اس جنگ کی جو جسے کہتے ہیں نا بنیادی جو وجوہات ہیں اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سوویت یونین ارلی 90s میں ٹوٹا تھا تو اس وقت امریکہ نے رشیا کو، جو کہ رشیا جو ہے سوویت یونین کی ایک وہ انہیریٹڈ اسٹیٹ تھی، یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دیکھیں ہم جو ہے کسی بھی طور کے اوپر جو ہے رشیا کو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے، کسی بھی طور پہ آپ کو گھراؤ نہیں کیا جائے گا. اور یوکرین کو جو ہے وہ نیٹو کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا. یہ جو بنیادی وجہ تھی. اور اس کے بعد یہ میرا خیال اس کی خلاف ورزی کی گئی. امریکہ نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسی سچویشن کریٹ کی ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جائے، یورپین یونین میں شامل کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 تک جو ہے 2014 تک جو ہے وہ یوکرین کے اندر رشیا کی حامی حکومت موجود تھی، اور اس کو CIA نے ایک آپریشن کیا، وہاں پہ لوگوں میں اپرائزنگ کروائی. اس کے نتیجے میں جو پرو رشین پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا وہاں کا، اس کے صدارتی محل پہ قبضہ کر لیا گیا، اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. اور جو یوکرین کے اندر رشیا زبان بولی جاتی ہے ایک علاقے میں، ان لوگوں کی پہلے وہ سرکاری رشیا جو ہے اٹ واز ون آف دی آفیشیل لینگویج آف یوکرین، اس کو ختم کیا گیا، ان لوگوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ 2 فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے رشیا نے انٹرونشن کی. ایک تو یہ کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جانا تھا، وہ اس نے پریونٹ کرنے کی کوشش کی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بلکہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ایک کہ رشین سپیکنگ جو پاپولیشن ہے اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بقول رشیا کے ہو رہا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے یہ بنیادی وجہ نہیں. بنیادی وجہ نیٹو میں یوکرین کا پاسبل شامل ہونا تھا، اور رشیا کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر نیٹو میں چلا جاتا ہے یوکرین تو پھر پورا رشیا کا گھراؤ کر لیا جائے گا. اس کی وجہ سے رشیا کا خیال تھا کہ یہ چند ہفتوں کی بات ہے، پہلے ان کے دارالخلافے پہ قبضہ کیا جائے گا، اس کے بعد یوکرین کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ایک ترمیم لے کر آئے کہ نیٹو میں وہ شامل نہیں ہوگا. لیکن امریکہ کا پلان کچھ اور تھا. امریکہ نے یورپ کو ساتھ ملایا اور پوری ویپن سپلائز کی ہیں، اور جس طرح افغانستان کے اندر مسلمان مجاہدین مشرق وسطیٰ سے اور باقی مسلمان ممالک سے، پاکستان سے، دیگر جو ہے افغانستان کے اندر اس وقت سوویت یونین کے خلاف لڑے ہیں، اسی طرح اب یوکرین کے اندر امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں. کرسچن بنیادی طور پہ دیکھیں نا، یہ ایک کرسچن فنڈامنٹلزم ہے جس کو بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، اور جسے رشیا یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایکسٹریمسٹ فیکشنز ہیں یوکرین کے اندر جو رشیا کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اس پورے کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ ابھی تک کی جو کا پورا 1 سال گزرا ہے، اس میں کم از کم جو رشیا اتنا مینج کر گیا ہے کہ جو رشین سپیکنگ پاپولیشن کے علاقے ہیں اس پہ انہوں نے بائی اینڈ لارج قبضہ کر لیا ہے. باقی علاقے ان کا خیال تھا کہ رشیا کا اب مزید آگے بڑھیں گے، وہ اس کو یوکرین جو ہے ود دا ہیلپ آف یورپین ویپن سپلائز، انٹیلیجنس، اس کو وہ مینج کر کے ہیں پریونٹ کرنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی آنے والے مہینوں میں اور سالوں میں، اور اس کا ابھی تک کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ بند ہوگی. جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس جنگ سے انسانی اور معاشی نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. امریکی صدر جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا 1 سال مکمل جب ہوا ہے تو انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ روس کبھی بھی یوکرین کو فتح نہیں کر سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوکرین کو فتح نہ کر پانے کی وجہ سے رشیا اسی طرح سے جنگ جاری و ساری رکھے گا اور اس سے جانی اور مالی نقصان بڑھتا چلا جائے گا؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ رشیا کا کوئی پلان نہیں ہے کہ پورے یوکرین کے اوپر قبضہ کیا جائے، تو وہ ان کا ایک جہاں پہ رشین سپیکنگ پاپولیشنز ہیں ان علاقوں کے اوپر جو رشیا کے ساتھ جو بارڈرنگ ریجن ہے ان پہ انہوں نے آلریڈی قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پہ ریفرینڈم بھی کروا لیا جو کہ اس کی کریڈیبلٹی کا بارکالف ایک کویسچنیبل ہے۔ تو رشیا کا فوکس یہی ہے کہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کیا جائے، کیونکہ اس علاقے کی پاپولیشن کو پہلے وہاں پہ آپ 2014 کے بعد جو یوکرین نے کافی ظلم اور زیادتیاں کی تھی، تو اس لیے یوکرین کے خلاف ایک ریزینٹمنٹ کا ایلیمنٹ موجود ہے، اور رشیا کا چانس یہ ہے کہ ان علاقوں کو وہ کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ اس وقت جس سکیل کے اوپر ویپن سپلائی کیے جا رہے ہیں، ایئر کرافٹ سپلائی کیے جا رہے ہیں، اس کا صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ لمبی ہوگی۔ اور اس وقت جو یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گیس جو ہے، آئل ہیں جو وہ رشیا سے پرچیز کر رہے تھے، اس میں ڈسرپشن ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، آئل پرائسز اوپر چلے گئے ہیں، پاکستان نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے، ہمارا جو اس وقت پٹرول ہے وہ 272 کے اوپر ہے، اور اس کی بنیادی ایک وجہ جہاں پہ گورنمنٹ کے انکمپیٹنس اور IMF کی کنڈیشنلٹیز کے ایشوز ہیں، وہاں ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی رہا ہے ٹریڈیشنلی کہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بعد بہت زیادہ پرائس سرج ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان میں جو رجیم چینج کا فیکٹر ہے اس میں ایک یوکرین رشیا وار بھی ہے۔ جس دن رشیا نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعظم عمران خان تھے وہ ماسکو میں تھے، تو واشنگٹن میں اس کو تاثر یہ گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 7 دہائیوں کا جو اتحاد ہے امریکہ سے وہ ختم کر کے چائنا اور رشیا کے جولی میں جا رہا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے سے شاید ہمارے کوئی نیگوشیشنز ہو رہے ہیں کہ شاید ہم رشیا سے ریلیٹیولی چیپر جو ہے آئل خریدیں۔ تو ہماری اپنی فارن پالیسی کا جو ایشو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ یوکرین سے کبھی کبھار ہم گندم بھی امپورٹ کرتے تھے، تو میرا خیال اس میں بھی ڈسٹربنس آ رہی ہیں، لیکن میں چونکہ پاکستان کے آڈینس ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ میرا فوکس پاکستان کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا اثرات آئے۔ تو وزیر اعظم جو اس وقت کے تھے عمران خان، ان کی پورا کوشش یہ تھی کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو پرسو کریں، جس طرح ہندوستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی بھی ہے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی سستا جو ہے تیل جو ہے رشیا سے خریدا، اور امریکہ نے تھوڑا بہت اس کے اوپر شور کیا، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہ روکنے والے۔ اب یہ کام عمران خان کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کیا، جب حکومت نہیں آئی وہ ڈرے بیٹھے ہوئے تھے نہیں، اور بلاول جو ہے ادھر جا کے یقین دہانیاں کروا رہے تھے کہ نہیں جی ہم نہیں خرید رہے۔ بھئی آپ کی اکانومی ڈوب رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، آپ کس خوف میں مبتلا ہیں؟ تو عمران خان جو ہے ہی وانٹڈ ٹو بنیادی طور پہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کرنا چاہ رہا تھا۔ آج ہماری جو ہم سفر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی طور پہ ایک بحران ہے، ایک معاشی بدترین بحران ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ یوکرین فیکٹر بھی ہے، اور یہ جو فیکٹر ہے یہ دنیا بھر میں آنے والے مہینوں اور شاید سالوں تک جاری رہے، کیونکہ کوئی بھی نہ رشیا اور نہ جو یورپ اور امریکہ، خاص طور پہ امریکہ، وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے۔ ان کا خیال تھا امریکہ کا کہ جو رشیا کو ہے چند مہینوں میں بالکل مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ واپس چلا جائے، اور یا اس کو لمبے عرصے تک اس کو کھپایا جائے اور رشیا کو توڑ دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ جو رشین اکانومی ہے انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح مینج کیا ہے، اور رشین کرنسی جو ہے انہوں نے یورپ سے زیادہ پیسے لیے ہیں اور ڈالر میں اپنی پوری ایکسچینج بند کر دی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو رشین اکانومی ہے اٹس اسٹل بومنگ۔ پھر چائنا جو ہے وہ پورا کوآپریشن جو ہے رشیا کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے۔ چائنا ہیز پلیڈ ویری ویری اسمارٹلی۔ تو میرا نہیں خیال کہ رشیا کو اتنا وہ سرنگوں کر سکے گا امریکہ جس طرح کہ ان کا خیال ہے۔ آپ دیکھیں کہ امریکہ کی اپنی اکانومی جو ہے اس کی وجہ سے تتر بتر ہو گئی ہے، انفلیشن ریٹ جو ہے ہسٹوریکلی شاید سب سے is one of the highest inflation rate in the US now، اور یہی حال جو ہے یورپ کے اندر ہے۔ وہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، انمپلائمنٹ بھی بڑی ہے۔ تو اگر دنیا میں سب سے زیادہ کسی نے سفر کیا ہے تو ظاہر ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن آئل پرائسز جس سے پاکستان سفر کر رہا ہے، لیکن یورپ نے بھی سفر کر رہا ہے، انمپلائمنٹ وہاں پہ بھی ہو گئی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے امریکہ کے اندر
کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. تو جتنی یہ جنگ لمبی ہوگی اتنی یہ سارے سفر کریں گے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے اسی جنگ کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رشیا اور یوکرین وار کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور یوکرین کو امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک بھی بلینز کی مد میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلحے کی گرانٹ دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید جلد اس جنگ کا اختتام نہیں ہو سکے گا. جاوید رائان صاحب، یہ بتائیے گا کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکہ کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کا جو معاہدہ معطل کر دیا ہے، اس کے کیا اثرات آپ دیکھیں گے؟ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ مسلسل سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب جنگ مزید طوالت اختیار کرتی چلی جائے گی، اور کیا اس معاہدے کے معطل کیے جانے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب یہ کوئی جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور رشیا نے یہ بار بار دھمکی بھی دی ہے کہ اگر آپ ایک ریڈ لائن کراس کریں گے تو ہم اپنی حفاظت کے لیے ایٹمی ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیریا کے اندر بھی یہی کاروائی جو ہے رشیا نے کی تھی، سیریا کے اندر امریکن انٹروینشن روکنے کے لیے، تو اس نے یہی دھمکی دی تھی اور وہ کارگر ثابت ہوئی. اور یہی کام جو ہے رشیا جو ہے یوکرین کے اوپر کر رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. ویپن سپلائز جاری ہیں، لیکن کسی وجہ سے کوئی مس کیلکولیشنز ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی پاسبلٹی جو ہے ایٹمی جنگ کی، اس کو آپ بالکل رد نہیں کر سکتے. یہ باتیں جب زبان پر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہماری ہندوستان کے ساتھ جب بھی ٹینشن ہوئی ہے 99 میں جب کارگل ہوئی ہے، تو پاکستان نے بھی جو نیوکلر ویپنز جو ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا تھا. ابھی فیبرری 2019 کے اندر جب ہوئی ہے تو ہم نے بھی اپنے ویپنز جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دی تھی. نیوکلر ویپنز جو ہے ڈپلوائمنٹ ہو چکی تھی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے اندر بھی رشیا کا جو بالکل جو ہے کنٹیجنسی پلان ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے بڑا جو کہ سڈن ہو تو رشیا وڈ ریٹیلیٹ. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر ایٹمی جنگ کسی بھی حصے میں ہوتی ہے تو اس کے ڈائریکٹ اثرات انوائرمنٹلی جو ہیں وہ ہر جگہ میں دنیا کے ہر خطے میں جائیں گے. اور اس کے بعد پھر مختلف الائنسز کی جو میک اینڈ بریک ہے وہ کیا ہوگی. یہ بڑی خطرناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو نیوکلر ہتھیار ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں، اس کے بعد رشیا کے پاس ہیں. اور رشیا ان ٹرمز آف ملٹری ویپنز وہ میچ کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. اور ہم میرا خیال میں پاکستانی جو ناظرین ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ شاہ نعمت ولی اللہ یہ بہت بڑے بزرگ ہستی تھے. آج سے کوئی 700-800 سال پہلے ایران سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بہت زیادہ پیشن گوئیاں کی ہیں پاکستان کے خطے میں اور دنیا بھر میں. پاکستان کے بارے میں، پورے مغلیہ دور کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں. مغلیہ دور کے جو حکمران تھے ان کے نام تک بتائے. پاکستان کی پہلی کیبنٹ ممبرز جو ہیں اس کی تعداد بتائی. جو 1965 کی جنگ ہے اس میں بتایا کہ یہ 17 دن جاری رہے گی. پھر یہ شاستری کا بتایا کہ کافر حکمران جو ہے وہ جو ہے مر جائے گا ڈیورنگ دا کورس آف نیگوشیشن. تو وہ بھی ہوا. 1971 کے بارے میں بھی اسی قسم کی ان کی پیشن گوئی تھی. اور اسی طرح میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی پیشن گوئی ہے کہ رے جو ہے وہ الف کو تباہ کر دے گی. اب یہ جو رے جو ہے الف کو تباہ کر دے گی، یہ تشریح ہے، طلب ہے. کیا اس سے مطلب یہ ہے کہ کیا روس جو ہے وہ انگلستان کو تباہ کر دے گا یا امریکہ کو تباہ کر دے گا؟ تو اس لیے یہ ایٹمی جنگ، یہ ویپنز جتنے دنیا میں پھیل چکے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ لگتا ہے ہونی ہے. اور اس میں میری جو اسیسمنٹ ہے، رشیا اگر کبھی بھی ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو رشیا افینسو پہ ہوگا. رشیا ہو سکتا ہے جو رشیا کا اٹیک ہے وہ یورپ کے لیے ناقابل برداشت ہو یا امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو. امریکہ نے چونکہ پہلے اس سے ایک ایٹمی ہتھیار حملہ کر چکا ہے جاپان کے اوپر، اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید اس دفعہ وہ دوسرا نہ کر پائے، کیونکہ اب جو دنیا بھر میں جو صورتحال ہے وہ بالکل یکسر چینج ہو گئی ہے. فرانس، انگلستان، پاکستان، ہندوستان، نارتھ کوریا،
اسرائیل، امریکہ، چائنا، رشیا، ان سب کے پاس جو ہے نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور یہ سارے جو ہیں یہ سرٹنلی استعمال کریں گے اگر جو سچویشن جو ہے بڑی ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جائے. تو لیٹس ہوپ دیٹ ڈزنٹ ہیپن، لیکن اس کی یقینی طور پہ اس کا ایک اگر یہ کسی کا خیال یہ ہے کہ رشیا کو اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی اکانومی کو تباہ کر کے جس طرح سوویت یونین کو توڑا تھا یہ امریکہ توڑ سکے گا، میرا خیال ہے کہ اٹ از سم تھنگ ایزیئر سیڈ دین ڈن. رشیا کو توڑنے کے چکر میں میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے اور یورپ کی اپنی توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے، اور یورپ کے اندر بہت سارے جو ممالک ہیں وہ پوری طرح امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اندر سے اپنی اکانومی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ انٹرنل پرابلم شروع ہو چکے ہیں. تو اینی وے اگر یہ ویپن سپلائز جاری رہتی ہیں اور کوئی بھی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہیں جس میں رشیا کو لگتا ہے کہ نیٹو انٹروین کر رہا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ رشیا شاید ہیزیٹیٹ نہ کرے کہ وہ نیوکلیر ویپنز استعمال کریں. اور یاد رکھیں کہ جب نیوکلیر ویپنز استعمال ہوگی تو فل سکیل پہ ہوں گے، کیونکہ یہ کوشش یہ ہوگی ہر فریق کی کہ اتنا بڑا نیوکلیر حملہ کر دیا جائے کہ دوسرے کے ایٹمی ہتھیار بھی تباہ ہو جائیں اور دوسرے کی جو کیپیسٹی ہے ریٹیلیٹ کرنے کی وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے یہ بڑے ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ ہوگا جب بھی ہوا. اور یہ چونکہ یہ باتیں زبانیں عام ہو رہی ہیں، یہ باتیں جو ہے دھمکیوں کی شکل میں رشیا دے رہا ہے اور اوپر سے جوابی کارروائی بھی ڈالی جا رہی ہے یورپ اور امریکہ کی طرف سے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور یہ جنگ اگر پرولونگ کر جاتی ہے اور ایک فریق خاص طور پہ رشیا جو ہے اس کو لگے کہ وہ ہار رہا ہے تو وہ نیوکلیر ہتھیار استعمال کر دے گا. ٹھیک ہے، روس کے یوکرین پر حملے اور اس کے نتیجے میں مغربی ممالک کی ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں سے جہاں ایک طرف روس کی معیشت سست روی کا شکار ہوئی ہے تو وہیں دوسری طرف جنگ سے یوکرین کی معیشت بھی تباہ حال ہے. ورلڈ بینک کے اندازوں کے مطابق جنگ کے بعد یوکرین کی تعمیر نو پر 525 ارب سے 650 ارب ڈالرز تک درکار ہوں گے. لیکن روس کے اس جنگ کے اثرات صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں رہے ہیں. دنیا میں جو معاشی ترقی کی رفتار کم ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 میں یہ شرح نمو جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ معاشی ترقی کی شرح نمو ہے، یہ 2.9% تک مزید کم ہو جائے گی. تو دنیا کی ابھرتی ہوئی جو ترقی پذیر معیشتوں کی شرح نمو سن 2021 کے 6.6 کے مقابلے میں 2022 میں 3.9 پر آ گئی ہے. اس حوالے سے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی خاصی دگرگوں ہے، وہ بھی خاصی زبوں کا شکار ہے. تو روس یوکرین جنگ کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی چمڑے کی مصنوعات اور اسپورٹ سے متعلق انڈسٹری بھی خاصی متاثر ہوئی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس جنگ کے پاکستان کی برآمدات پر کیا اثرات ہیں؟ دیکھیں، آپ 3 عناصر ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو ہے پولیٹیکل فیکٹر. پولیٹیکل فیکٹر یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا اس وقت کے جو عمران خان تھے، جو رشیا کے اندر دورہ ہوا ہے، اس میں اسی دن رشیا نے حملہ کر دیا یوکرین کے اوپر، اور اسی دن وزیر اعظم عمران خان نے اس کو کنڈیم نہیں کیا اور ایک پالیسی جیسچر دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کسی پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے. اور اس پوری صورتحال کو پاکستانی عوام کی حق میں عمران خان نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ سم عہدہ وہ کامیاب نہیں ہوئی کہ ہم رشیا سے آئل لیں گے، ان سے گندم لیں گے اور سستی لیں گے، کیونکہ رشیا پھنسا ہوا تھا، رشیا کے اوپر سینکشنز لگے ہوئے تھے اور رشیا اپنی اکانومی کو جو ہے وہ پہلا دن تھا تو پاکستان کو جو ریٹس ملنے تھے گندم کے اور آئل کی امپورٹ کے وہ شاید بہت اچھے ہوتے، لیکن اس موقع کو ہم نے ضائع کیا. اور یہاں پہ پھر امریکہ جو ہے بہت ایکٹیو ہو گیا کہ یہ پاکستان ہمیں چھوڑنے جا رہا ہے. آج ہم اپنی ہماری اکانومی کے جو فورن ریزروز ہیں وہ افغانستان سے کم ہے. یہ شرم کی بات ہے. ہمارا ڈالر جو ہے وہ 265 کے اوپر ہے، افغانستان کا جو ڈالر ہے وہ 83 کے اوپر ہے. وہ ملک جو ہے اس نے 20 سال بعد قبضہ چھڑوایا امریکہ سے، اب وہ ترقی کر رہے ہیں، ان کے فارن ریزروز ہم سے زیادہ ہے. کسی دنیا کے کسی ملک نے ان کو جو ہے تسلیم نہیں کیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں ان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ $44 ملین تھی جب امریکنز ٹینز آف بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے وہاں پہ. آج امریکہ کے کوئی ڈالرز نہیں آ رہے، ان کی ایکسپورٹ جو ہے $1.5 بلین کے لگ بھگ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلف رسپیکٹ بہت بڑی چیز ہے.
جو ہمارے حکمرانوں کے اندر نہیں ہے اور ہمارے جرنیلوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے. ہم امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے, اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اکانومی پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے اکانومی ختم ہو گئی ہے. ہم بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ہم کبھی کسی سے $1 بلین پکڑ رہے ہیں, کبھی کسی سے $700 ملین پکڑ رہے ہیں. میرا مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور ہماری ایکسپورٹ کیا کرنی تھی. ہم نے پہلے ہی صورتحال خراب تھی, لیکن بنیادی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی سٹیبلائز ہو گئی ہے. اٹ از ان ٹیٹرز, شٹرز. پوری اکانومی جو ہے وہ بالکل بیڑا غرق کر دیا. تو اس میں سرٹنلی رشیا کا فیکٹر ہے, پولیٹیکلی اینڈ آلسو اکنامکلی. بہت شکریہ جاوید رانا صاحب. ہم نے کچھ بات چیت کی رشیا یوکرین وار کے حوالے سے, جس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے, اور دنیا بھر میں جہاں اس کے اثرات ہمیں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہیں جنوبی ایشیائی ممالک بھی اس جنگ سے خاصے متاثر ہوئے ہیں. روس کے یوکرین پر حملے کے سال مکمل ہونے کے بعد جہاں دونوں ممالک کی افواج نئے سرے سے سفارہ نظر آ رہی ہیں اور نئے سرے سے اس چیز پر کمر بند ہیں کہ وہی یہ جنگ جیت سکیں گی, ایسا اس بات کو مزید جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے کہ شاید یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرے گی. اور جس طرح سے امریکی صدر اور روسی صدر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ ہار کوئی نہیں مانے گا, امریکہ مسلسل یوکرین کو سپورٹ کرتا رہے گا, اور رشیا بھی چائنا کی مدد سے یا دیگر حمایتیوں کی مدد سے یوکرین کو فتح کر کے دم لے گا. اس جنگ کے نتیجے میں دنیا پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں, اس والے سے ہم نے آج کے اس پروگرام میں بات چیت کی. آئندہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی, آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ